सूरतुल अंबिया। आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। करीब आ गया है लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त। वहुम फी गफ़लतिन, लेकिन वो गफलत में पड़े हुए हैं। मुअरिदून, एराज करते हैं। आप देखिए यही वर्ड मुअरिदून का, एराज करना, इग्नोर करना, नसीहत को नहीं समझना, यही बिल्कुल पिछला टॉपिक था सूरह तौहा का आयत नंबर 100 से। आपने देखा कि बकायदा कई बार बताया गया कि मन आरद अन जिक्री, जिसने भी एराज किया मेरी नसीहतें लेने से, यानी पढ़ने से तो बंदा नहीं कतराता बगैर समझे, लेकिन नसीहत लेने से गफलत बरतता है। और अल्लाह ताला का सूरतुल अंबिया में ये फरमाना कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, करीब आ गया है लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त। तो अगर हम उस सेंस में देखें कि ये कुरान आखिरी किताब है, अल्लाह ताला का पूरा प्लान अब आखिरकार इख्तिताम पजीर है, और ऑलमोस्ट 1400 साल इस बात को गुजर चुके हैं जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि करीब आ गया है उनके हिसाब का वक्त। यानी अगर हम इसको पूरे प्लान पढ़ लें अल्लाह ताला के, तो वो प्लान का भी हम आखिरी हिस्सा हैं। और अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से भी देखें तो हर एक को ये कहा जाता है कि हमें नहीं पता कि हम कब मौत हमें आ जाए। हमारे लिए भी इंडिविजुअल पर्सन के एतबार से भी आप देखें कि हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसके हिसाब का वक्त बहुत करीब है। लेकिन 1400 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, और उस पर भी अब हम ये ना सोचें कि कब कयामत आ जाएगी, हमें कुछ नहीं पता। और अल्लाह ताला हमें कितना बचाना चाहते हैं और कितना हमें तरगीब दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि ए लोगों, अल्लाह की किताब समझ कर पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें समात बसारत दिल दिया है उसका आफ्टर इफेक्ट है ही ये कि जब हम उसे समझ लेते हैं किसी चीज को, तो लाजमन हम बहुत पॉसिबिलिटी है हम ईमान वाले हो जाते हैं, हम बात को मान लेते हैं। अगर हम उसको अकल पर भी परख लें, सुन लें, फिर उसको अकल पर परखें, तो हमें कुछ अकल जरूर नसीब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला कितना हमें बख्शना चाहते हैं, कितना अवेयरनेस दे रहे हैं, कितना कुरान को, इल्हामी किताब को समझ कर पढ़ने की फिर तलकीन हो रही है। और गाफिल लोग वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, यानी हमें इधर डेफिनेशन मिल रही है कि अल्लाह के नजदीक असल गाफिल कौन है, जो कुरान को समझ कर नहीं पढ़ता। तो फिर यही बात सामने आ गई कि वो नमाज भी समझ कर नहीं पढ़ता। जिसे कुरान समझ नहीं आता उसे नमाज समझ नहीं आएगी कि उसने नमाज में पढ़ा क्या, तो उसको गाफिल कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि गफलत में किसको समझा जाएगा कि कौन गाफिल है, तो हम कहेंगे कि जो अल्लाह की किताब मानता है, अल्लाह को मानता है, लेकिन कभी उसके दिल ने ये बात कही कि क्या तुम इस बात को, अल्लाह की किताब को समझकर पढ़ते हो, उसने उस दिल की आवाज को बंद करने की कोशिश की। उसने कई बहाने लाकर रख दिए और उसने अपने आप को शो किया कि वो एक गाफिल इंसान है जो अल्लाह की किताब को समझता नहीं, नमाज को समझकर पढ़ता नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यअतीहिम मिन जिक्र, नहीं आती है ऐसे गाफिल लोगों के पास कोई नसीहत, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, मुहदसिन, कोई भी जब कभी भी वो कोई नई बात सुनते हैं, कोई नसीहत की बात सुनते हैं जो कि बाप दादाओं की बातों से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो उनका हाल ये होता है कि इल्लस्तमऊहु वहुम यलअबून। अल्लाह फरमाते हैं कि सिवाय ये हाल होता है कि
سنتے ہیں اس کو، یعنی نہیں آتی ہے کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں، مگر وہ سنتے بھی ہیں اس کو، وہم یلعبون، اور یہ حال ہوتا ہے ان کا سننے کے بعد کہ وہ جیسے کھیل تماشے کر رہے ہوں، بے شک بھی کرتے ہیں، سر بھی مٹکاتے ہیں اور بڑی عزت بھی دیتے ہیں، لیکن گویا جیسے کہ کوئی تماشا کر رہے ہوں، کہ وہ صرف سننے کی بات ہے اور پھر عمل بھی نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بھی نہیں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا دوبارہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غافل قرار دے رہے ہیں کہ لاہیتن قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو باقاعدہ غفلہ کا لفظ یوز کیا، غافل، جو کہ ہمارے اردو سے بہت ہی قریب ہے، لیکن دوبارہ اس چیز کو یوز کیا، لاہیتن قلوبہم، بالکل بے سد، کیئرلیس، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، یعنی بہت مبارک ہو ان لوگوں کو، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنا شروع کیا ہے، یا جو سمجھ کر پڑھتے ہیں، یا جو ایک ایک لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کچھ فون کالز بھی کر لیتے ہیں، کچھ ایکسپلور بھی کر لیتے ہیں، کچھ ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں، جو کہ سورہ عصر میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ 4 کام ایک بندے نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو اس کی بخشش کے بڑے لالے پڑ جائیں گے، کہ ایمان پرفیکٹ ہو، ایمان کے مطابق عمل ہو، پھر وتواصوا بالحق ہو، یعنی آپس میں ڈسکشن ہو حق بات کی، اکیلے اپنا قرآن تو پڑھنا اور سمجھنا ہے، جو کہ تہجد بیسٹ ٹائم ہے، اور بھی پورے دن بھی انسان اکیلے بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے 24 آورز میں کچھ دیر کے لیے اسے مل جل کر بیٹھ کر ڈسکشن کرنا اس پر ایک لازم، ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے اس کے لیے، جس کے بغیر اس کو بخشش نہیں مل سکتی، کہ اس نے کتنے آورز، کتنے مہینے، کتنے سال اپنی زندگی کے مل جل کر بیٹھ کر ڈسکشن میں لگائے، جسے کہا جاتا ہے سورہ عصر میں اور پورے قرآن میں بھی وتواصوا بالحق، اور پھر جب وہ حق کو سنتا ہے تو وتواصوا بالصبر کرتا ہے، وہ لوگوں کو اسٹیبل رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات سمجھاتا ہے کہ اے لوگوں، دنیا چند دن کی ہے اور ہمیں اللہ کی باتوں پر جمے رہنا ہے، جو یہی چیز ہم نے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 130 سے ہم نے پڑھی کہ فاصبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر، آپ جمے رہیے، آپ اسٹیبل رہیے اپنے موقف پر۔ تو یہ آپ دیکھیں وہی 4 چیزیں بار بار بیان ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غافل کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غفلت کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بہت ہی نیک انسان بنا دیجئے جو آپ کا پسندیدہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لاہیتن قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، اور پھر ان کا کچھ سٹیٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر کھولتے ہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کھولتے ہیں وحی کے ذریعے سے، کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا وسپرنگ کر رہے ہیں، کیا سرگوشی میں باتیں کر رہے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، یہ بھی بڑی سمجھنے کی چیز ہے، جو کہ وہی پچھلی سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع سے میچ کرتی ہے، جو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کو، ٹیکسٹ کو ایگزسٹ رکھا ہوا ہے، اور وہی دلیل بنتا ہے اگلے نبی کی، جو آنے والے نبی کی سچائی کے لیے وہی پچھلی کتاب کا برقرار رہنا، اور وہ اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہونا کہ ہر پچھلی کتاب کو اللہ محفوظ رکھیں گے، اور آنے والے نبی اس پچھلی کتاب سے اپنی سچائی کی تصدیق کریں گے۔ بالکل وہی بات یہاں پر آپ غور کریں تو آتا ہے کہ لوگوں نے آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے کہا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظلموا کہہ رہے ہیں کہ الذین ظلموا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق مارنے کی کوشش کی،
کس کی؟ اللہ کی کتاب کی حق مارنے کی کوشش کی، نبی کی حق مارنے کی کوشش کی، اللہ کے حق مارنے کی کوشش کی، کیونکہ نبی لا الہ الا اللہ کے پلیٹ فارم پر بات کرتے تھے کہ نہ پچھلے نبیوں کے پاس کوئی اختیارات ہیں اور نہ وہ اپنے لیے کہتے تھے کہ نہ میرے پاس کوئی اختیارات ہیں، لا الہ الا اللہ۔ وہ جب یہ بات کرتے تھے یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی تھی، تو لوگ ان کے بارے میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے تھے، جن کو اللہ نے ظالم کہا۔ یہ الذین ظلموا، یہ کیا کہتے تھے کہ هل ھذا الا بشر، اور وہ بھی بشر کیسا؟ مثلکم، یہ کہتے تھے نہیں ہے یہ آدمی مگر ایک بشر ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ان میں کون سی کوئی الگ چیز ہے، یہ ایک ہماری طرح بشر ہی تو ہیں۔ دیکھیں اس زمانے کے دیکھنے والوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمنٹس پاس کیے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس کو وحی کے لیے سلیکٹ کیا جائے وہ ہوتا ہی بہت بڑا آدمی ہے۔ یہ بات تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جسے وحی کے لیے سلیکٹ کیا جائے اس میں لازماً کوئی بہت بڑی خصوصیت ہوگی، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا۔ آج جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اپنی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کمنٹس دیتے ہیں کہ جی ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ کوئی انہیں غور سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ایک بار کوئی ان سے مل لے تو ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور وہ جس سے ہاتھ ملا لیں اس کی تو قسمت بدل جاتی تھی، اور وہ اتنے لوگوں میں کھڑے ہو کر بھی اگر قد ان کا چھوٹا بھی ہوتا تھا لیکن وہ سب سے اونچے نظر آتے تھے، ان کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہماری ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہے، اور یہاں قرآن ہمیں سچی بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی کی آیتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے اور ان کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے تھے، اور ان کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کے فزیک کو ڈسکس کرتے ہوئے کہتے تھے هل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ نبی مگر ایک بشر ہی تو ہے اور وہ بھی تم ہی جیسا ہے۔ یعنی بات پر توجہ نہیں دیتے تھے، ذات پر توجہ دیتے تھے، اور ہمارے والے مسلمانوں نے ان کی ذات میں بھی جھوٹی باتیں لکھ دیں۔ یعنی ہم مسلمانوں نے تو کسی صورت جھوٹ لکھنے میں کمی نہیں چھوڑی، یعنی اللہ کے عذاب کو ہم نے للکارا ہے، اور جھوٹ بولنے والی قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی۔ یہ بات آپ اور میں اچھی طرح سمجھ لیں، آپ اور میں بھی انڈیویجول حیثیت سے جھوٹ بولنے پر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اور بحیثیت مسلم قوم بھی اگر آپ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوورز کہہ رہے ہیں، امتی کہہ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ان پر جو وحی اتری اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ انہ لا یفلح المفترین، کہ جو بھی گھڑنے والے اللہ رسول پر گھڑنے والے لوگ ہیں، جو قوم ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ یہ جھوٹ بولنا بند نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جنہوں نے وہاں دیکھا انہوں نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی، جو وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے صحیفوں سے میں تمہارے ہی دین کو تصدیق کر رہا ہوں، میں کوئی نیا دین نہیں لے کر آیا ہوں، میں وہی دین لے کر آیا ہوں جو تمہاری پچھلی کتابوں میں ہے، تم اسے کھولو، تم اس کو اس کی اصل زبان میں پڑھو۔ پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آج قرآن تمام پچھلی کتابوں کو ٹیلی کرتے ہوئے اس میں وہ مرج ہو گیا۔ اس لیے آج ہمارے لیے عربک کو سیکھنا بہت ہی فرض ہے، یعنی ہمارے لیے ایک فرضیت کا درجہ رکھتا ہے اگر ہم اللہ سے چمکتے چہروں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے معاملے کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کی بیسک عربک کا سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں پچھلے لوگوں نے بھی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی کتابوں سے تصدیق کرنا اتنا مشکل کام سمجھا اور یہ کام علماؤں کے ہاتھوں میں دے کر ان کو ایک فیوڈل لارڈ بنا دیا، ان کو ایک ایسی علماؤں کو ہستی بنا دی کہ کہنے کو تو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن ان کے حرام کو ہم حرام جانتے ہیں اور ان کے حلال کو ہم حلال سمجھتے ہیں۔ کیا ہم ان کو رب کا درجہ نہیں دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کو کوئی اتھارٹی نہیں بنا دیتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پر موت آئے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ایک بشر ہے اور تمہارے ہی جیسا ہے۔ افتأتون السحر، یہ بھی انہی کا اسٹیٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ افتأتون السحر، کیا تم آؤ گے اس کے جادو میں؟ وانتم تبصرون، اور حالانکہ تم آنکھوں والے ہو، تم باقاعدہ دیکھ بھال رہے ہو اور تم پھر بھی اس کی باتوں میں آؤ گے۔ آپ سوچیں کہ اصل بات کیا نظر آ رہی ہے جو مجھے سمجھ آئی؟ کیوں لوگوں نے ایسی بات کہی کہ یہ جو جادو، یہ جو عجیب سی باتیں کر رہا ہے، دیکھیں جادو کس کو کہتے ہیں؟ کچھ عجب سا ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ ایسی عجب باتیں کرتا ہے، ایسا سحر طاری کرتا ہے کہ لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی سب نہیں، کچھ 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 آہستہ 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 بڑھتے گئے، اور یہاں تک کہ آپ شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے بھی لگے ہیں اپنا پورا کام کمپلیٹ کر کے، تب بھی پوری دنیا مسلمان نہیں ہوئی۔ مسلمان وہی ہوئے جنہوں نے خود دل سے، دل کی گہرائیوں سے اپنی پچھلی کتاب کو کھول کر سمجھا۔ اس کے بعد جو کئی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، وہ بغیر سمجھے ہوئے، صرف ایک بڑے کے کہنے پر پھر مسلمان ہوئے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پینل یہ وہ کریم پبلک تھا، یہ وہ سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے اپنی پچھلی کتاب سے تصدیق کی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائے۔ اسی لیے ان کے اندر اتنی سٹیبلٹی تھی کہ وہ برے حالات میں بھی ساتھ دیتے تھے اور اچھے حالات میں بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ سٹیبلٹی اسی وقت آتی ہے جب علم آپ کے پاس موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کا یہ تک خیال تھا کہ کیا تم اس کے جادو میں آؤ گے، اور حالانکہ تم دیکھ بھال بھی رہے ہو۔ یعنی لوگ بڑا ڈر رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ کو اتنا بہترین انداز سے سمجھاتے ہیں، اور باقاعدہ پچھلی کتاب میں بھی لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ لوگ بتوں کی پوجا بھی چھوڑ رہے ہیں جو کنسرن ہے، اور لوگ ہماری طرح جو نبیوں پر غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو لازماً اس زمانے میں اہل کتاب کے دو گروہ تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاؤں پر اتنا جھوٹ بولتے تھے، اتنی کتابیں لکھ دی تھیں کہ وہ لکھتے تھے کتاب اپنی ہاتھوں سے اور پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، اور اللہ کا فرمانا وما ہوا من عند اللہ۔ وہ خود لکھتے تھے، نبیوں کے نام سے لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا فرمانا حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ تو بات کنکلیوڈ اگر ہم کریں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ سمجھتے نہیں تھے، پچھلی کتاب کی اصل بات کو پڑھتے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول نے کیا کہا، قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربی یعلم، میرا رب وہ خوب جانتا ہے، القول، تمام باتوں کو، فی السماء والارض، یعنی تم مجھ پر جو کہہ رہے ہو کہ میں سحر لایا ہوں اور میں ایک بشر ہوں، تو اے لوگوں تم سنو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ہر بات کو۔ یہ تم جو چپکے کہہ رہے ہو، یہ جو تم آہستہ آہستہ کہہ رہے ہو، وہ اسر النجوى، اس پر اشارہ جائے گا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو باتیں، اللہ خوب جانتے ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ہر طرح سے اللہ خوب سنتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ آپ اور میں بھی جو دل کے اندر بھی بولتے ہیں
کہ قرآن قرآن قرآن، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن سے ہٹ کر یہ چیز بھی دین ہی کا حصہ ہے، تو ہم گویا اللہ کی باتوں میں شرک کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا، نبیوں کو بھی اور بتوں کو بھی۔ اور آج ہم مسلمانوں نے اللہ کی بات میں اور زیادہ باتیں ملا کر اور باتوں کو قرآن کے ساتھ برابر کا درجہ دیا اور اللہ کی اور مزید باتیں بنا دی اور ان کو ایسوسیٹ کیا کہ جی یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں۔ تو کیا ہم شرک نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ بات نہیں سمجھائی کہ کیا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا؟ اور یہ بہت بڑی شیطانیت ہے کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ باتیں کرو گے اللہ پر جو تم علم نہیں رکھتے ہو؟ جس پر اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان وہ حکم دیتا ہے تم کو یہ کام کے کرنے کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شیطانیت اپنے نفس کی بھی سمجھنا نصیب فرما دے، اور ہر طرح کی شیطانیت سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ ہم بھی کانشیس رہیں اور اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ سمجھنے کی برکت ہم پر یہ اترے گی کہ ہم عمل والے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔